बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियाँ नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, हुकूमतों का मसला ये है कि जब वो हुकूमत में होते हैं तो उनके जो उनके मामलात होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, और जब वो अपोजिशन में होते हैं तो वो उनके मामलात मुख्तलिफ होते हैं। तब जब वो अपोजिशन में होती हैं कोई भी हुकूमत या फिर जो है वो कोई भी पार्टी, तो वो बात करते हैं जिसमें वो कहते हैं जी कि इंसानी हकूक़ या फिर बहुत सारे ऐसे लोग जिनके जो मसाइल होते हैं उनको हल करने के लिए वो बात करते हैं और हमेशा वो साथ देते हैं। लेकिन जैसे ही वो हुकूमत में आते हैं तो वो उनके मामला डिफरेंट हो जाते हैं, उनका रवैया डिफरेंट हो जाता है। ऐसे ही आज हम बात करेंगे, ऐसे ही इस मामले के हवाले से टीचर्स के हवाले से हम बात करेंगे। टीचर्स ने कुछ रोज़ कबल सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने एक एहतजाज रखा था। एहतजाज रखने का मकसद यही था कि वो अपने मुतालबात मनवा लें, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि मुतालबात तो नहीं माने गए, लेकिन तकरीबन पंजाब के अंदर 50 के करीब जो है वो टीचर्स को मुअत्तल कर दिया गया। और 3 ऐसे टीचर जो इनकी तंजीम है ग्रैंड टीचर्स अलाइंस पंजाब की, उनके जो मेन जो है वो जो उनके लीडरशिप है उनको जो है वो नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया बग़ैर किसी जो है वो शोकाज के, बग़ैर किसी सुनवाई के। इसी तरह 25 के करीब ऐसे टीचर्स हैं जिनको शोकाज दिया गया है। तो एक बड़े पैमाने पर जो है वो नौकरियों से निकालना, शोकाज देना, ये हमने पहले भी कई दफ़ा देखा, ना सिर्फ टीचर्स के साथ, डॉक्टरों के साथ, क्लर्कों के साथ। लेकिन होता ये है कि आप जब किसी को बग़ैर किसी वजह के या बग़ैर किसी सुनवाई के जब किसी को नौकरी से निकालते हैं तो वो फिर थ्रू प्रॉपर चैनल कोर्ट से या कहीं से उनको इंसाफ तो मिल ही जाता है। तो आज इस मामले के ऊपर बात करेंगे कि टीचर्स के क्या मुतालबात थे। मुतालबात तो उनके नहीं माने गए, लेकिन उनको नौकरियों से निकाल दिया गया और पूरे पंजाब के अंदर जो है वो टीचर्स को मुअत्तल कर दिया गया। ख़ास तौर पर सबसे बड़ा इनका मुतालबा था वो यही था कि जो सरकार के स्कूल हैं उनको प्राइवेट ना किया जाए। ये सबसे बड़ा इनका मुतालबा था। दीगर भी मुतअद्दिद ऐसे मुतालबा थे, लेकिन बड़ा मुतालबा यही था। लेकिन जो है वो हुकूमत ने तो इन स्कूलों को प्राइवेट कर दिया है। कितनी तादाद में किए हैं और कितने मज़ीद करने हैं, तो आज इस प्रोग्राम में इंशाल्लाह बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है, मैं जो पैनल मेरे साथ मौजूद है उनमें मैं तारफ़ करवा दूँ। काशिफ शहजाद चौधरी साहब हैं, सदर हैं पंजाब टीचर्स यूनियन और कंप्यूटर टीचर्स एसोसिएशन के। काशिफ साहब, वेलकम प्रोग्राम में आपको। और उनके साथ जो है वो राना लियाकत अली साहब, जनरल सेक्रेटरी पंजाब टीचर्स यूनियन। राना साहब, आपको भी जो है वो वेलकम कहते हैं। और उसके साथ हमारे पास प्रोफेसर फ़ायज़ा राना साहब, सदर जो है वो पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चर्स एसोसिएशन। वेलकम मैडम आपको भी इस प्रोग्राम में। सबसे पहले काशिफ शहजाद साहब से बात करते हैं। काशिफ साहब, क्या हुआ? एक बड़ी तादाद में आपके टीचर थे और उस दिन मैंने देखा उनका जो मोराल था बड़ा हाई था, और जो आपके मुतालबात थे, एक एहतजाज किया। और ये आप मेरा ख्याल है कि एक आपको जो है वो काशिफ शहजाद चौधरी साहब को जो है वो नौकरी से निकाला गया है। जी बिल्कुल। साथ राना लियाकत अली साहब है, मैं उनका तारफ़ करवा चुका हूँ, इनको भी नौकरी से निकाल दिया गया। ये जनरल सेक्रेटरी हैं। काशिफ साहब जो है वो पंजाब के सदर भी हैं। और इसके साथ में एक और जो है वो यहाँ पर नाम बता दूँ कि जो इनके नाम क्या जी, मुदस्सर हुसैन, उनको भी नौकरी से निकाल दिया गया। सदर हैं। बताइएगा आप, हुआ क्या? एक एहतजाज के बाद ही हुकूमत गुस्से में आ गई। अच्छा मियाँ साहब, पहले तो मैं आपका और लाहौर रंग की इंतज़ामिया का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हमेशा असातिज़ा और एजुकेशन के ऊपर तवज्जो देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ रवाज नहीं है एजुकेशन पे तवज्जो देने का। अब भी ये इतना बड़ा मसला है कि पंजाब के तमाम स्कूलों के अंदर जो है वो एहतजाज अब हो रहा है। और मसला क्या था कि हम पिछले कुछ 2-3 महीनों से छोटे छोटे एहतजाज करके और बार बार लिख कर हुकूमत को याद दहानी करा रहे हैं, अपने महकमे को याद दहानी करा रहे थे कि ये मसाइल हैं, इनके ऊपर आप बैठें और बात करें। बहुत दफ़ा लिखा, लेकिन मैं समझता हूँ कि पता नहीं कौन सी चीज़ ऐसी आड़े है जो इनको उस पर बैठने की बजाय कि इन मुतालबात पे इन एसोसिएशंस के साथ बैठें, और बैठने की बजाय इन्होंने उसके ऊपर इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी कि इनकी ज़ुबान बंदी कर दी जाए। और उसकी वजह से वो एहतजाज या वो बात जो चंद ओहदेदारान या चंद स्कूलों तक महदूद होती है, उसको इन्होंने पूरे पंजाब में उसका दायरा अमल फैला दिया। अब हर स्कूल के अंदर जो अब नया लाया अमल ग्रैंड टीचर अलाइंस की क़यादत की तरफ से दिया गया है, रोज़ाना की बुनियाद पर हर स्कूल के अंदर एहतजाज हो रहा है। और स्कूलों के अंदर 1.25 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं, यानी वो बात एहतजाज की 1.25 करोड़ फैमिलीज़ तक जा रही है। तो आप अगर बैठ के इन मसाइल के ऊपर, छोटे छोटे मसाइल हैं और इनमें से
80% ایسے مسائل ہیں جن کے اوپر حکومت کا 1 روپیہ خرچ نہیں ہوتا. کاشف صاحب اب جیسے نجکاری میں آپ کی بات سنتا ہوں. نجکاری والا ایک بڑا معاملہ ہے, اس کے اوپر ہی بات کریں گے. اس کے فوائد کتنے ہیں, نقصانات کتنے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ نوکری سے کیوں نکالا آپ؟ نوکری سے اس لیے نکالا کہ ہم آتے تھے میڈیا پہ بیٹھتے تھے, سوشل میڈیا پہ لوگوں کو اویئرنیس دیتے تھے, جو بطور ایسوسییشن کے صدر کے میری ذمہ داری ہے. اب آپ کو انہوں نے فری ہینڈ نہیں دے دیا نکال کے, تو آپ پھر بیٹھے ہوئے ہیں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں بات, کہ ایک تو انہوں نے ہمیں فری ہینڈ دے دیا, اور دوسرا انہوں نے جو لوگ اسکولوں میں بیٹھے تھے جو پہلے احتجاج کا حصہ نہیں تھے ان کو بھی شامل کر دیا. اب اس کے رد عمل کے طور پر, غصے کے طور پر, جو اساتذہ پہلے شامل نہیں تھے احتجاج میں وہ بھی آج شامل کھڑے ہیں. آپ روزانہ سوشل میڈیا دیکھیں, روزانہ سینکڑوں کے ہزاروں کے حساب سے ویڈیوز اور تصویریں جو ہیں وہ لوگ روزانہ شیئر کر رر ہیں, اور وہ احتجاج جو ہے وہ ایک اسکول سے ایک گلی محلے تک پھیل گیا. یہ احتجاج کا سلسلہ بالکل احتجاج کا سلسلہ, اور یہ جاری رہے گا, اور تفصیل اس کی کچھ آپ کو رانا صاحب بتائیں گے. میں رانا صاحب سے پہلے بات کر لوں, پھر میں اس کے اوپر بھی بات کروں گا کہ جو ڈاکٹرز احتجاج کرتے ہیں تو مریضوں کا نقصان ہوتا ہے کاشف صاحب, اور جب ٹیچرز جو ہے وہ آپ ہمارے لیے بڑے رسپیکٹیبل ہیں, اور میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ آپ کے ساتھ جو کیا گیا ہے, نوکری سے نکالا گیا ہے اور بغیر کسی شوکاز, بغیر کسی سنوائی کے, وہ بھی غلط ہے. میں اس کی بھی جو ہے وہ بھی میں غلط کہتا ہوں. میں سیدھی بات کروں گا. بالکل. رانا لیاقت علی صاحب بتائیے گا کہ جو ہمارے بچے ہیں, جب آپ روز احتجاج کریں گے تو ان کا فیوچر کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میاں صاحب بات یہ ہے کہ جب گورنمنٹ خود ہی بچوں کو پڑھانا نہیں چاہتی, کہ ابھی انہوں نے جو 15 اگست کو جب سکول کھولے ہیں تو ایک انہوں نے سکولوں کا ٹائمنگ اور شیڈیول دیا, جس میں انہوں نے خود ہی بچوں کو مزید 33 دن سکولوں سے آف کر دیا. 33 دن آف کر دیا سال کے؟ جی ہاں جی, پورے سیشن سے. سیشن کے؟ جی سیشن کے. اور ہمارا یہ ہاں جی ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ ہمارے پاس تو دن پہلے ہی کم ہے پڑھانے کے لیے, تو آپ بچوں کو 33 دن مزید آف کیوں کر رہے ہیں؟ آپ بچوں کو اسکول میں آنے دیں, ہمیں پڑھانے دیں. ہمارا وہ جو ٹائم ٹیبل تھا یا شیڈیول تھا اس کو آپ جو پاکستان, ہو سکتا ہے کہ آپ احتجاج کر رہے ہیں اور حکومت نے کہا کہ چھٹی دے دیں, بچے گھر رہیں. نہیں, یہ اس سے پہلے کی بات ہے, یہ اس سے پہلے جس پہ احتجاج شروع ہوا ہے. اصل گراؤنڈ وہ چیز بنی ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ بچے کو 1:30 بجے چھٹی ہوگی اور اساتذہ جو اسکولوں سے وہ 2:30 بجے جائیں گے, تو ہم نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ کبھی ایسا نہیں ہوا. یہ تو ہوتا تھا کہ 15 منٹ ہم پہلے آتے تھے اسکول لگنے سے اور 15 منٹ بعد میں چلے جاتے تھے, اس لیے کہ اسکول کو دیکھ کے بچوں سب کو نکال کے پھر ہم جاتے تھے. لیکن انہوں نے اچانک سے ٹیچر کو 1 گھنٹہ اسکول میں محبوس کر لیا. اب اس میں بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے. ہماری بہت ساری خواتین جو اساتذہ تھیں وہ انہی وینز میں آتی تھی جن میں وین میں بچے آتے تھے یا رکشے میں آتی تھی. اب انہوں نے کہہ دیا جی بچے کو اب 1:30 بجے چھٹی ہو رہی ہے, ہم 2:30 بجے آپ کو کیسے لے کے جائیں؟ 1 گھنٹہ ایکسٹرا جی زائد کیوں اسکولوں کے اندر بٹھانا بلا چاہتے وجہ تھے؟ کوئی اس کا کام نہیں ہے, کوئی اسائنمنٹ نہیں تھی, لیکن ٹیچروں کو جو صرف پریشان کرنے کے لیے. رانا لیاقت صاحب کوئی تو بات ہوگی. میاں صاحب آج تک گورنمنٹ کی طرف سے کوئی انسٹرکشن نہیں ہے اس 1 گھنٹے کے لیے. جی آپ بیٹھیں, بلکہ میں ایک محکمے کا آفیسر ہے بہت بڑی پوسٹ پہ, اس سے جب بات ہوئی تو کہتے لگا کہ جی ہم تو 9 بجے سے لے کر 5 بجے تک آپ کام کرتے ہیں, تو آپ کیوں نہیں 5 بجے تک اسکولوں میں بیٹھتے تھے؟ میں نے کہا جب آپ اپنی پوسٹ کے مطابق اپنی فیسلٹیز دیکھیں گے نا, اس کے مقابلے میں ٹیچر کو دیکھیں گے تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے. ہم نے تو اپنے بچے کو اسکول سے چھٹی ہونے کے بعد خود پک کرنا ہے اور صبح اس کو ڈراپ بھی کرنا ہے, تو اس لیے ہمارے ساتھ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو آپ مہربانی کریں کہ یہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں یہ ٹائم ٹیبل کبھی لاگو نہیں ہوا, تو آپ مہربانی کریں اسے واپس لے لیں. لیکن انہوں نے کیا کیا, وہ ٹائم ٹیبل نہ واپس لیا بلکہ الٹا بچوں کو 33 دن اسکولوں سے آف کر دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ میاں صاحب بات یہ ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو کوئی نقصان بچوں کا نہیں کر رہے بلکہ حکومت خود کر رہی ہے. جی بالکل خود کر رہی ہے. 33 دن انہوں نے آف کیے ہیں, 33 دن انہوں نے آف کیا ہے, بلکہ ٹیچر کو انہوں نے مہینے میں 2 ہفتے انہوں نے چھٹیاں دی ہیں کہ آپ ہفتے کو اسکول نہ آئیں, اور ایک ہفتہ چھوڑ کے 1 ہفتے آپ اسکول آ جا کریں. بات یہ ہے کہ میاں صاحب ہمارے معروضی حالات اور جن ممالک کے ساتھ یہ کمپیئر کرنا چاہتے ہیں بڑے مختلف ہیں. ہمارے اسکولوں میں تو بجلی, پانی اور فیسلٹیز نہیں ہیں, اور پچھلے 6 سالوں سے ایک ٹیچر بھرتی نہیں کیا. 1,30,000 اساتذہ کی ویکنسیاں خالی ہیں, اور اب اسی کو انہوں نے نااہلی ان کی ہے, سابقہ گورنمنٹ کی اور موجودہ گورنمنٹ کی, اور کہا کہ جی اسکولوں کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے. اور 13,000 تعلیمی ادارے جو پرائیویٹ این جی اوز کو, پرائیویٹ مینجمنٹ کو دینے جا رہے ہیں, اور اس میں ہمارا موقف کتنے دے دیے ہیں؟ ابھی تک 5,800 دے دی ہیں. میاں صاحب اس میں ہمارا موقف کیا ہے؟ بہتر ہو جائے گا کام. میاں صاحب کیسے بہتر ہوگا کہ ایک طرف تو آپ اسکولوں کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں, جب آپ پرائیویٹ کو حوالے کریں گے تو اس پہ کون چیک اینڈ بیلنس ہوگا؟ مینجمنٹ جب پرائیویٹ کے پاس آئے گی تو وہ بہترین میاں صاحب جو بچہ اس پنجاب کا 70 سے 80 لاکھ بچہ جو آؤٹ آف اسکول ہے, وہ یہ این جی او اپنے اسکولوں میں لے آئے.
اس کے لیے نئے اسکول کھول دیں نئے کہ اسکول جو بنا ہاں جی، دیے جائیں۔ بات یہ ہے کہ جن اسکولوں کو یہ دے رہے ہیں ان اسکولوں میں اساتذہ کی شارٹیج کو پورا کر دیا یہ جائے۔ کون لوگ ہیں جن کو یہ اسکول دیے جا رہے ہیں؟ میاں صاحب اس ملک میں تعلیم کے نام پر جو کھلواڑ ہو رہا ہے وہ انتہائی بھیانک ہے، اور آنے والے وقتوں میں یہ ہمیں ملک کے لیے خطرناک ثابت ہوگا، اس لیے کہ کوئی بھی بندہ جس کی کوئی بھی کوالیفیکیشن ہو اس کو تعلیم جیسے اہم شعبے کے لیے جو ہے نا وقف کر دیا جاتا ہے کہ جی آپ اسکول لے لیں، کتنے اسکول لے لیں، 2,000 لے لیں چاہے 500 لے لیں۔ میاں صاحب ایک اسکول کی بلڈنگ اس کا رقبہ وہ 2.5 کروڑ روپے کا ہے، اور آپ نے اس سے ایک ٹیڈی پیسہ سیکورٹی کا نہیں لیا، کل کا وہ اسکول چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ کرائٹیریا کیا ہوگا؟ کس کرائٹیریا کے مطابق اسکول دیے جائیں گے؟ کرائٹیریا صرف یہ ہے کہ جی اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے گا، یہ کتنے عرصے سے ایجوکیشن سکول دے رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں، اور ساتھ اس کو گورنمنٹ جو ہے 650 روپیہ دے گی، یعنی کہ 650 روپے میں وہ بچہ پڑھائے گا۔ تو میاں صاحب اگر وہ اپنا پروفٹ مارجن فرض کرے پہلے نکال لیتا ہے تو پیچھے 400 یا 300 روپے جب اس میں سے جب ٹیچر کو تنخواہ دینے کی باری آئے گی تو وہ 3,000 5,000 یا 7,000 روپے تنخواہ دے گا۔ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ٹیچر کم از کم ایم اے ایم ایس سی ہونا چاہیے، تو کیا ایم اے ایم ایس سی ٹیچر 6-7 ہزار روپے ان اسکولوں میں پڑھائے گا؟ نہیں پڑھائے گا۔ وہاں پر کیا 6 ہوگا؟ سے 7 ہزار سیلری جی 6 سے 7 ہزار اگر پرائیویٹ یہ کر دی جاتی ہے، کر دیے جاتے ہیں، ٹیچرز ہائر کیے جائیں گے، جی ہائر کیے جائیں گے۔ ان کی کوالیفیکیشن کیا ہوگی؟ میٹرک ہوگی یا انڈر میٹرک ہوگی؟ تو کیا میٹرک اور انڈر میٹرک بہترین تعلیم دے سکے گا؟ نہیں دے سکے گا۔ یہ ایک بڑا سوال تو ہے۔ لہٰذا ہمارا موقف یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی اصلاحات کوئی بھی پالیسی بنانی ہے تو آپ سٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھ جائیں، آپ سول سوسائٹی کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ یہ نہ کریں کہ ابھی آپ کو آئے تو 3 ماہ 4 ماہ ہوئے ہیں گورنمنٹ میں، تو آپ نے آتے ہی جو ہے نا اسکولوں کی بالکل ہم ساتھ شامل کر لیتے ہیں پروفیسر فائزہ رانا صاحبہ کو۔ میڈم بتائیے گا کہ یہ حق لینے گئے تھے لیکن اب نوکریوں پہ نہیں رہے۔ دیکھیے آپ نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ کا کیا وتیرہ ہے، تو یہ جو خوف کی فضا قائم کرنا ہے، یہ تو آئین ہمیں حق دیتا ہے کہ ہم بات کریں بولیں اپنے حق کے لیے۔ اور یہ سڑک پہ جانا، سڑک پہ کیوں ہم جاتے ہیں؟ اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کی جب کوئی سنتا نہیں ہے اور آپ کو کوئی ٹیبل ٹاک کے لیے نہیں بلاتا، آپ تو ہمارے ٹیچرز ہیں، ہمارے استاد ہیں، اور آپ کی وجہ سے ہم میرے جیسے اور بہت سارے لوگ مختلف شعبوں میں لوگ جو ہے وہ اس مقام تک پہنچتے ہیں، تو آپ کو سڑکوں پر دیکھ کے ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے۔ سر یہ بات نہ سمجھنے کی ہے کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ ایک اسپیسیفک ایجنڈا لے کے آئی ہے، پنجاب گورنمنٹ خاص طور سے۔ اگر میں ایچ ڈی کے حوالے سے بات کروں تو آپ دیکھیے کہ وہاں پہ کچھ چیزیں سیکرٹ رکھی جا رہی ہیں۔ انہوں نے ایک ای ٹرانسفر پالیسی بنائی ہے اور اس کے ساتھ پروموشن پالیسی کو لنک کر دیا ہے، اور وہ اس کو انہوں نے آہستہ آہستہ سے انفولڈ کر رہے ہیں۔ اور اگر ہمیں کوئی اعتراض ہوتا ہے کہ یہ، میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ میوچل ٹرانسفر کے لیے 72 گھنٹے رکھنے تھے، ٹھیک ہے، اس کو صرف 2 گھنٹے رکھے گئے ہیں میوچل ٹرانسفر کے لیے، 29 لوگ رہ گئے ہیں اور 11 لوگ صرف اپلائی کر سکے ہیں۔ یعنی یہ ڈی موٹیویشن۔ لیکن پروفیسر صاحبہ آپ یہ نہیں سمجھتی کہ یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس میں خامیاں ہو سکتی ہیں، لیکن کیا ڈیجیٹل کرنے سے چیزیں کافی بہتر نہیں ہو جائیں گی اور کرپشن کا خاتمہ ہوگا؟ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس کو ڈیجیٹائزیشن پہ، کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ ڈیجیٹل بنائیں چیزوں کو، لیکن آپ وہ پروسیس کس طرح سے کرتے ہیں، آپ امپلیمنٹیشن میں کس طرح سے جاتے ہیں۔ ہم پی پی ایل اے مین اسٹیک ہولڈر ہیں اس میں، اور ہماری کمیونٹی اسٹیک ہولڈر ہے، آپ ان کو اعتماد میں نہیں لیتے۔ میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتی ہوں کہ یہ معاملات صرف ٹرانسفر پالیسی کے خراب ہونے کے یا ہمارے 455 لوگوں کو ڈسلوکیٹ کیا، اپ گریڈ نہیں کیا، ان کے نہیں ہیں۔ اصل میں یہ ایجنڈا گھمبیر ہے، یہ جو اس کے جو ڈانڈے ہیں کہیں اور جا کے مل رہے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ ڈی موٹیویٹ کر کے اور اس سارے سیکٹر کو، اور ہم جو پروفیسرز کو، جیسے ہمارا ڈی پی آئی آفس ہے وہ پروفیسرز رن کرتے ہیں، ان کو بھی ڈیفیم کر کے، اور یہ سارا ہم یہ شو اپنے ہاتھ میں لیں۔ اور یہ افسر شاہی جو ہے، یہ جو پلاننگ ہے، افسر شاہی کی پلاننگ ہے، اس کو ایجوکیشن کا تو کچھ پتہ نہیں۔ افسر شاہی قبضہ کرنا چاہتی ہے؟ دیکھیے ایجوکیشن کس لیے ہوتی ہے؟ لبریٹ کرنے کے لیے، کریٹیکل کانشیسنس دینے کے لیے۔ اگر پرائیویٹ سیکٹر اتنا ہی اچھا ہے تو جو ہمارے ملک میں جو نالج جنریشن ہونی چاہیے تھی، یہاں پہ انوویشن ہونی چاہیے تھی، پرائیویٹ سیکٹر سے ہونی چاہیے تھی نا، اور بڑی ایڈوانس ٹیکنالوجی دینی چاہیے تھی ان پرائیویٹ سیکٹر، کہاں پہ نظر آ رہی ہے؟ نہیں تو اس وقت پرائیویٹ سیکٹر آپ سمجھتی نہیں ہے کہ وہ قدرے بہتر ہے آپ کی سرکار کے سیکٹر سے؟ مجھے اس کا کوئی خاص کارنامہ بتائیں جو آپ پوائنٹ آؤٹ کر سکیں کہ یہ بڑی اچھی ریسرچ ہوئی ہے، یہ بڑا اچھا کام ہوا ہے۔ آپ یاد رکھیے دنیا میں جتنی ترقی
آپ جرمنی کی مثال لے لیں, آپ جاپان کی لے لیں, امریکہ کی مثال لے لیں, جتنی بھی ترقی ہوئی ہے یہ ساری کی ساری اسٹیٹ سکولز کی وجہ سے ہوئی ہے, پبلک سیکٹر کی وجہ سے ہوئی ہے. اگر آپ وہ اس کی طرف جا رہے ہیں تو وہ ایک اور معاملہ ہے. جیسے یو کے جا رہا ہے اس معاملے, وہ ترقی کر چکے ہیں, ان کی انڈسٹری, ان کی ٹیکنالوجی, کیا ہم وہاں پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو عوامی تعلیم ہے ٹھیک ہے سر, یہ عوام کی بچوں کی, میرے بچوں کی تعلیم ہے, اور ہم نے تو ڈیولپ کرنا تھا ان کو, ایڈوانس ٹیکنالوجی سیکھنی تھی ہمیں, اور ہم نے اے آئی کا زمانہ تھا سر. بالکل آپ سے بات کرتے ہیں, بریک لے لیں, بریک ضروری ہے. ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین ہم بات کر رہے ہیں ٹیچرز کے مطالبات کے اوپر, اور ٹیچرز نے سول سیکریٹریٹ کے سامنے احتجاج کیا, اپنا حق منوانے گئے تھے, لیکن ان کو نوکریوں سے نکال دیا گیا. اس وقت پنجاب کے اندر ایک بڑی تعداد میں تقریباً 50 کے قریب ٹیچروں کو معطل کر دیا گیا ہے, صرف اس بنیاد پر کہ وہ احتجاج میں کیوں شامل ہوئے, اور جو ان کی تنظیم ہے, ان کے جو مین سرکردہ جو ان کے لیڈر ہیں جو اس احتجاج کو چلا رہے تھے یا اس موومنٹ کو چلا رہے تھے, ان کو بھی نوکریوں سے نکال دیا گیا ہے. اسٹیک ہولڈرز کی بات نہیں سنی گی. اسٹیک ہولڈرز میرے ساتھ بیٹھے ہیں, صدر ہیں کاشف شہزاد چودھری صاحب, ان سے پوچھ لیتے ہیں. کاشف صاحب, نوکری سے آپ کو نکال دیا گیا ہے, جی جی, آپ بات کر رہے تھے کہ آپ اپنی کمیونٹی کے لیے, اب ساری کمیونٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہے کہ نہیں؟ جی الحمدللہ کمیونٹی جو ہے وہ پہلے اگر کوئی چند لوگ ایسے تھے جو احتجاج میں شامل نہیں تھے, لیکن اس ایکٹ کے بعد یہ جو معطلیاں ہو رہی ہیں, جیسے ہمیں نوکریوں سے نکالا گیا اور دیگر جو شوکاز ہو رہے ہیں اور لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے, اور اس کی وجہ سے جو لوگ پہلے احتجاج میں شامل نہیں تھے, جو خواتین اساتذہ شامل نہیں تھی, وہ بھی اب شامل ہو چکی ہیں. روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں ہزاروں کے حساب سے سوشل میڈیا کے اوپر, واٹس ایپ گروپوں کے اندر لوگ اپنے اپنے اسکولوں میں اپنی اپنی جگہوں میں احتجاج کر کے جو ہے وہ اس کی ویڈیوز. ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں خوف پیدا ہو چکا ہے کہ آپ, چونکہ آپ تو مین لیڈر ہیں, نہیں خوف نہیں, ہماری رانا لیاقت صاحب, میں جب آپ کو جب اس طرح نوکری سے نکال دیا گیا تو پھر آپ بڑے عرصے سے ہیلتھ کی بھی بیٹ کرتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اس طرح کی انتقامی کارروائیاں ہوتی ہیں نا, تب تحریکیں کامیاب ہونے کی طرف جاتی ہیں, تب ان کے اندر اور شدت پیدا ہوتی ہے, کمی نہیں آتی. تو اس طرح کمیونٹی انشاءاللہ بالکل ہمارے ساتھ کھڑی ہے. اب اس کی طرف بات ہم کر رہے تھے, پرائیویٹائزیشن پہ رانا صاحب نے بھی بات کی, تو میرا تو سیدھا موقف ہے میاں صاحب کے, پرائیویٹائزیشن جو ہم پرائمری اسکولوں کی کر رہے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں سے تندرستی دے. ایک وقت آئے گا, آپ یہاں بیٹھے یہی پروگرام کے اندر آپ پوچھ رہے ہوں گے کہ یہی اسکول حکومت کے لیے یہ جو پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر رہے ہیں, یہ آئی پی پی ثابت ہوں گے. کتنا غلط فیصلہ ہے, آئی پی پی ثابت ہوں گے. یہ کتنا غلط فیصلہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی پی پی ثابت ہوں گے. کیسے ثابت ہوں گے کہ ابھی جمعہ 4 دن ہوئے, ابھی ان کا ریٹ جو ہے وہ ڈبل کر دیا گیا, انہوں نے کروا لیا ہے, انہوں نے اپنی ایک یونین بنا لی ہے, اور وہ اس کے ذریعے ہر چوتھے دن وہ پرائیویٹ لوگ ہوں گے, ان کے پاس جب دل کرے گا اسکول بند کر دیں گے. اور جن اسکولوں کے اندر تعداد تھوڑی ہے, جہاں پتہ ہے کہ وہ کسی ڈیرے پہ اسکول بنا ہے, کسی پہاڑی پہ بنا ہے, وہاں تعداد بڑھ نہیں سکتی, انہوں نے ابھی ریفیوز کر دیا لینے سے کہ ہم نہیں یہ لیتے اسکول, کیونکہ وہاں پتہ ہے تعداد بڑھ نہیں سکتی. وہ بھی لوگ وہی اسکول لے رہے ہیں جن اسکولوں کے اندر تعداد زیادہ ہے. اور ہمارا موقف یہ تھا, میں بات کو مختصر کر رہا ہوں, ہمارا موقف یہ ہے, آج بھی یہی ہے کہ یہی اسکول گورنمنٹ کے, وہاں اساتذہ کی شدید کمی ہے پچھلے 6 سالوں سے. آپ وہاں کی اسکول کونسل کو امپاور کریں, اسکول کونسل کے ذریعے آپ 400 روپیہ دے دیں, انہیں کہیں کہ اتنے بچے ہوں گے تو آپ کو فی بچہ پیسے بڑھتے جائیں گے, جتنی دیر تک آپ نئی بھرتی نہیں کر سکتے. آپ بڑے اچھے اسکول, وہی اسکول چل سکتے ہیں. تعداد اگر سنگل ٹیچر وہاں پہ 150-200 بچہ پڑھا سکتا ہے 6 کلاسوں میں, تو اگر آپ اس کو یہ فیسیلیٹیٹ کر دیں گے کہ وہاں پہ وہ جو ہے اس کو آپ تھوڑے پیسے دیں اور وہ باہر سے پرائیویٹ ٹیچر ہائر کر لیں عارضی طور پر, تو کیا وہ وہاں پہ تعداد کو 150 سے 200, 300, 400 تک نہیں لے جا سکتا؟ آپ نے تو ان سنگل ٹیچرز کو, 2 ٹیچرز کو شاباش دینی تھی کہ جنہوں نے 6 سالوں سے اسکول بغیر کسی امداد کے, بغیر کسی. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ پنجاب ٹیچرز یونین یا کمپیوٹر ٹیچرز ایسوسیشن, جی ان کو ذاتی طور پر کیا مسئلہ ہے؟ اگر سرکار پرائیویٹ کرتی تو کرنے دیں. دیکھیں, ہم بار بار کہہ رہے ہیں, یہ ہمارے بچوں کا, ان غریب بچوں کا جن کو ہم پڑھاتے ہیں, جن کے اندر ہم رہتے ہیں, جن کی اکثر میں ہم 20 روپے فیس ہوتی ہے, وہ بھی ہمارے اساتذہ پے کرتے ہیں. ہمیں ان کی تکلیف کے لیے بول رہے ہیں کہ گورنمنٹ اسٹیٹ, یہ جو بلڈنگز ہیں, جیسے رانا صاحب بات کر رہے تھے, یہ کروڑوں اربوں روپے کی بلڈنگز ہیں. آپ شہباز شریف صاحب کے دور والے جو 5000 اسکول انہوں نے NGOs کو دیے تھے, ان کا آپ کیمرہ مین کو ساتھ لیں, آپ خود وزٹ کر لیں, کوئی 5-7 جو پیف کے اسکول ہیں,
سوائے 10% اسکولوں کے جو کوئی بہت اچھی آرگنائزیشن کوئی چلا رہی ہے، باقی تو سارے کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے ہیں. اور ان میں سے بھی کئی اسکول ایسے ہیں جو وہ منظر سامنے نہیں ہے، وہ موجودہ منظر حکومت کے. سامنے اس کو دیکھنا نہیں چاہتے نا، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. آپ دیکھیں کہ ان کی ان بلڈنگز کے اوپر وہ جو این جی او ہے یا وہ جو جس کے پاس اسکول ہے وہ 1 روپیہ خرچ نہیں کرتا، وہ تو اسے 2 3 4 سال بعد رنگ بھی نہیں کرواتا اس بلڈنگ کو. تو اس کے باوجود پنجاب حکومت یہ کر رہی ہے کہ یہ تمام اسکولوں کو پرائیویٹ کر رہی ہے. بالکل ایسے ہی یہ جو اب 13,000 اسکولوں کی لسٹ آئی ہے تو وہاں آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا تھا، اور بڑا آسان فارمولہ ہے کہ آپ اسکول کونسل کے ذریعے سے انہیں ٹیچر آپ کے پاس ہی رہے گا اسکول، آپ کی وہ پبلک پارٹنرشپ بھی ہو جائے گی، آپ کی بات بھی درست ہو جائے گی، جب تک آپ جو ہے وہ نئے ٹیچر نہیں ریگولر بھرتی کر سکتے 1 سال 2 سال 3 سال. دوسری طرف آ جائیں تو دوسری طرف ہمارا بہت بڑا درینہ مطالبہ ہے، سروس رولز کے اندر بہت ساری خامیاں ہیں. اب سروس رولز کے اندر خامیاں کیا ہیں؟ سروس رولز کے اندر خامیاں یہ ہیں کہ جیسے 2014 سے آنورڈ جو ہمارے اساتذہ کرام بھرتی ہوئے، ان کی بہت سارے سبجیکٹ ایسے تھے، نئی ڈگریز آ گئیں، ان سب کو بھرتی کر لیا. اس کے اندر جیسے کمپیوٹر سائنس کی اگر بات کریں تو 4-5 ڈگریز ہیں، فزیکل ایجوکیشن ٹیچرز کی ہیں، اسی طرح ڈی بی ایم والے ہیں، ایگریکلچر والے ہیں، دیگر کئی والے ہیں، عربی ٹیچرز ہیں. تو ان کے سبجیکٹس کو سروس رولز کیونکہ 2014 میں بنے تھے آخری دفعہ، ان کے اندر شامل ہی نہیں کیا گیا. سروس رولز میں خامیاں ہیں. آپ سروس رولز اور پروموشن، جس کی وجہ سے اب ایک بندہ جس نے 200 نمبر پڑھ کے بی اے کیا تھا وہ تو پروموشن کے لیے ایلیجیبل ہے، لیکن جو بندہ 4 سال کا بی ایس پروگرام پڑھ کے جاتا ہے، ایم فل کرتا ہے، وہ پروموشن کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے. تو یہ خامیاں کس نے دور کرنی ہیں؟ یہ پچھلے حکومت کے دور میں آپ نے یہ معاملہ سامنے 2014 کے بعد بھرتیاں ہوئیں اور 5-6 سال بھرتیاں ہوئیں، اور جب یہ مسئلہ سامنے آیا، کیونکہ پہلے سال تو کسی کی پروموشن نہیں نہ ہونی تھی، 2-3 سال لگتے ہیں، اس کے بعد لوگ ایلیجیبل ہونا شروع ہوتے ہیں. جب یہ مسئلہ سامنے آیا تب سے مراد راز صاحب سے بھی بڑی دفعہ اس کے اوپر بات ہوئی، اور ابھی بھی منسٹر صاحب پہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اگر یہ انہی باتوں کے اوپر مطالبات کے اندر اگر سٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھ جاتے اور کوئی اچھا حل اس کا نکلا، ایک مرتبہ بھی آپ بطور اسٹیک ہولڈر ایک مرتبہ بھی آپ کے ساتھ حکومت یا حکومتی نمائندہ یا وزیر صاحب بیٹھے ہیں صاحب کے ساتھ بطور ایسوسیشن جو ہے وہ مختلف جو ہمارے گروپس ہیں ان کی الگ الگ میٹنگز ہوتی رہیں. لیکن گرینڈ ٹیچر الائنس جس کے اندر تمام ایسوسیشنز ہیں، انہوں نے بار بار لکھا، بار بار کہا کہ آپ بیٹھ کے ان مسائل پہ بات کرتے ہیں اور اس کا کوئی حل نکالتے ہیں. لیکن پتہ نہیں ان کی کیا مجبوری ہے کہ وہ بیٹھنا نہیں چاہتے. اور ایک آخری بات میں کر کے پھر آگے چلاتا ہوں. اس میں اندر ایک اور بہت بڑا ہمارا مسئلہ کہ 14,000 ہمارے سیکنڈری اسکول ایجوکیٹرز ہیں، جس کے اندر ایوز بھی ہیں، اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز. یہ 2014 میں بھرتی ہوئے، بعد میں بھرتی ہوئے. ان کے ساتھ جو ہے وہ مراد راز صاحب کے دور سے وعدے شروع ہوئے اور ابھی تک وہ وعدے چل رہے ہیں. ان منسٹر صاحب نے بھی، جو موجودہ ہمارے منسٹر صاحب ہیں، ان کا کرنا کیا، بہت دفعہ وعدے کیے ہیں کہ ان کو مستقل کرنے کے لیے. تو حکومت تو پینشن ختم کر رہی ہے آپ کی. میں بتاؤں آپ کاشف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو مستقل کریں. پنجاب کے اندر آپ نے ایک ایکٹ بنایا، ریگولائزیشن آف سروسز ایکٹ. اس کے تحت ہر گورنمنٹ ملازم نے 3 سال بعد پرماننٹ ہونا ہے. آپ نے ایکٹ بنایا، میں نے تو نہیں بنایا تھا. باقی سارے جو ان کے ساتھ بھرتی ہوئے تھے 14-15 اسکیل میں، وہ سب پرماننٹ ہو گئے. کو کوئی نہیں ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن کاشف صاحب یہاں پر آپ کی پینشن ختم کی جا رہی ہے. پینشن ختم ہو گئی، کنٹریبیوشن اسکیم آ گئی، مان لیا. پھر کیوں ان کے پرماننٹ ہونے میں کیا رکاوٹ ہے؟ اب تو کنٹریبیوشن اسکیم میں ہی انہوں نے پرماننٹ ہونا ہے نا، تو پھر رکاوٹ کیا ہے؟ پچھلے دورے حکومت میں تو نہیں بھرتی ہوئے یہ نہیں، یہ سارے شہباز شریف صاحب کے دور میں بھرتی ہوئے ہیں، 2014 سے 18 تک بھرتی ہوئے ہیں، اور سب شہباز شریف صاحب نے بھرتی کی ہیں. اور ریگولائزیشن ایکٹ میں امینڈمنٹ یہ ہو چکی ہے، میں آخری بات کر دوں، ایکٹ میں امینڈمنٹ یہ ہو چکی ہے کہ کیبنٹ یا وزیر اعلیٰ کی ثوابدید ہے کہ وہ ان کو پرماننٹ کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس کے اندر رکاوٹ کیا ہے کہ بار بار وعدے کرنے کے باوجود یہ 14,000 فیملیاں متاثر ہیں. ہم نے تو وزیر تعلیم صاحب سے جو ہے وہ کوشش کی تھی کہ وقت ملے، لیکن جو ہے وہ مصروفیت کی وجہ سے ان کا یہی تھا کہ مصروف ہیں وہ، تو شاید وہ انہوں نے اس کے اوپر موقف نہیں ان کا آ سکا تھا. حکومتی موقف آتا تو زیادہ چیز بہتر ہو جاتی. رانا ریاض صاحب بتائیے گا کہ یہ بھی ایک تاثر ہے کہ یہ جو تنظیمیں ہیں، یہ تنظیمیں ہرڈلز پیدا کرتی ہیں، کام کو چلنے نہیں دیتی. تو آپ اس کو ایسا ہے کوئی، میں کسی ایک محکمے کی بات نہیں کرتا، ساری مختلف تنظیمیں ہیں. یہ بھی ایک موجودہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو ایک تاثر دیا گیا ہے کہ اصل میں بنیادی طور پر جو رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں یہ تنظیمیں پیدا کرتی ہیں. میاں صاحب، آج تک ایسوسیشن نے کسی کام میں ہرڈل نہیں ڈالی. موجودہ گورنمنٹ بھی جب آئی ہے تو آپ دیکھیں کہ محترمہ وزیر اعلیٰ صاحبہ نے اچھے انیشیٹو بھی لیے ہیں. مثلا بچوں کو 3 اضلاع میں وہ دودھ تقسیم کر رہی ہیں، اسی طرح انڈومنٹ فنڈ ہے.
لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کون سے لوگ ان کے ارد گرد ہیں کہ جو اساتذہ میں اور ان میں خلیج پیدا کر رہے ہیں. اب یہ جو ملازموں سے نکالنا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اساتذہ آرام سے بیٹھ جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے، بلکہ اس سے زیادہ پروٹیسٹ ہوگا. اور پروٹیسٹ ہو رہا ہے کہ اب پورے پنجاب میں تحصیل سطح پر اور ہر سکول میں پروٹیسٹ ہونا شروع ہو گیا ہے. اور اب ہم جو ہے ہفتے کو پھر جو ہے 19 اکتوبر کو پھر ہم پروٹیسٹ کریں ضلعی سطح پر، اور نومبر میں پھر پنجاب کے سول سیکریٹریٹ کے سامنے آ رہے ہیں. میاں صاحب پوری دنیا میں پرائمری ایجوکیشن حکومتیں خود اپنے پاس رکھتی ہیں، لیکن پاکستان میں ایسا تجربہ کیا جا رہا ہے کہ پرائمری ایجوکیشن کو یہ پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کرنے جا رہے ہیں. تو کل کو خدا نخواستہ اگر میرے 10 سکول ہیں تو میں ان کے اخراجات پورے نہیں کر سکتا جو گورنمنٹ مجھے پیسہ دے رہی ہے، یا میں اپنا پروفٹ مارجن زیادہ رکھ لیتا ہوں، وہ دوسرے دن میں بند کر دیتا ہوں، تو گورنمنٹ کے پاس کون سا میکنزم ہوگا، یا کس طرح گورنمنٹ مجھے پکڑے گی؟ اگر میرا کوئی کروڑ یا 2 کروڑ ان کے پاس بطور سیکورٹی ہوگا تو مجھے ڈر ہوگا، خوف ہوگا کہ میں ان اداروں کو نہ چھوڑوں، میں ان کے ساتھ بات کروں. لیکن انہوں نے تو بغیر کسی پیسے کے ان کے ہینڈ اوور کر دیا. ڈاکٹر صاحب ہمارے معاشی حالات بھی آپ کے سامنے ہیں. میاں صاحب معاشی حالات صرف عوام کے لیے یا ہمارے لیے ہیں؟ آپ نہیں دیکھتے کہ بیوروکریسی کے لیے 2 ارب روپے کے گھر بنائے جا رہے ہیں DHA میں، اور استاد کے لیے ایک ٹیڑی پیسہ نہیں ہے، بلا سود قرضہ نہیں یہ دے سکتے ہمیں. ہمارے ساتھ کون سا انہوں نے اچھا سلوک کیا ہے کہ آج اگر مجھے ملازمت سے نکالنا ہے یا میرے دوستوں کو ملازمت سے نکال رہے ہیں تو کیا ہم ان کے گھروں کے سامنے جا کے بھیک مانگیں گے؟ ان کو یہ خیال نہیں ہے کہ یہ بات کرتے ہیں ہم سے بیٹھ کے. ہم کیا کہتے ہیں کہ جناب یہ اگر سکول آپ نے دینا ہے تو آپ بات کر لیں، سکول کونسل موجود ہے، آپ اس کے ذریعے یہ سکول چلا لیں. آپ اس کو تو منسٹر صاحب کہتے ہیں جی میں 50 لاکھ روپے تک کی امپاورمنٹ دوں گا سکول کونسل کو، تو آپ اس کو تو 10 لاکھ کی انویسٹمنٹ ان پہ کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ ان کو ایک موقع تو دیں، ہمیں ایک موقع دیں. اگر وہ سکول نہیں چلتے تو ہم خود کہیں گے جی آپ کسی کو سالوں سے موقع دیا ہی ہوا تھا. میاں صاحب اگر موقع دیا ہے تو پاکستان کی شرح خواندگی جب یہ ملک بنا تھا تو 5 سے 6% تھی، اور آج ماشاءاللہ یہ 60-70% ہے. تو کیا یہ کارکردگی نہیں ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کارکردگی ہے؟ جی کسی اور محکمے کی لے لے، ہمارے ساتھ آ جائے، ریلوے آ جائے، PIE آ جائے، اسٹیل مل آ جائے، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن آ جائے، یا آپ کی پولیس آ جائے. آپ نے کتنے شاندار تھانے بنا دیے. کیا شرح ہوتی ہے؟ کوئی تازہ ترین اعداد و شمار کو بتائیں. اس وقت پورے پاکستان کی شرح خواندگی جو 62% ہے اور پنجاب کی تقریباً 73% ہے. ٹھیک ہے، وہ تو آگے نتائج جو نتائج آتے ہیں میاں صاحب نتائج، ہاں اس کا موازنہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کر لیں کہ آپ نے DPS میں بچہ داخل کروانا ہے تو آپ نے اس کا ٹیسٹ دے کے وہاں پر داخل کروانا ہے. ہمارے اسکول کے اندر کوئی بچہ داخل ہو گیا ہے تو ہم نے اس کو داخل کر لینا ہے، چاہے بغیر ٹیسٹ کے. جی بغیر ٹیسٹ کے. تو پھر آپ ہمارا مقابلہ کرتے ہیں امریکہ اور یورپ کے ساتھ. پہلے ہمیں ویسے وسائل تو دے دیں، آپ ہمیں DPS جیسے سہولتیں تو دے لیں، آپ بیکن ہاؤس جیسی سہولتیں ہمیں تو دے لیں. کہ آپ ہمیں کہتے ہیں کتنی دفعہ آپ کو ٹرمینیٹ کیا گیا اب تک؟ میاں صاحب میں تقریباً کوئی 1 مرتبہ پہلے ہو چکا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ کیونکہ میرا سٹانس جو ہے، میرا موقف جو ہے وہ کورٹ نے بھی تسلیم کیا ہے اور محکمہ بھی تسلیم کرتا ہے. لیکن یہ چونکہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ اور ہمارے درمیان کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو کون وہ لوگ ہیں یہ تو بتا دیں ذرا. یہ بیوروکریسی ہے. بابو حضرات جی بالکل وہی ہے، ہمارے محکمہ تعلیم کے آفیسرز ہیں. ہم بار بار ان کو کہتے ہیں کہ ہمارا موقف. بابوؤں کو کیا فائدہ ہے کہ وہ پرائیویٹ کر دیں سارے اسکولوں کو؟ فائدہ کیا ان کو؟ ان کو فائدہ یہ ہے کہ ان کے پشے پشتہ کہیں نہ کہیں وہ نظر آئیں گے NGOs کے. آپ نے بہت ساری اس ملک کی بیگمات دیکھی ہیں جو NGOs چلا رہی ہیں یا ان کے ریلیٹیو چلا رہے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پرائمری ایجوکیشن جو ہے یہ حکومت کی اپنی بنیادی ضرورت ہے، اور یہ پروفیسر فائزہ صاحبہ سے بھی پوچھ لیں. اور میاں صاحب یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ ہم اگر کوئی بات کرتے ہیں تو وہ فنڈامنٹل رائٹ کے ذریعے کرتے ہیں جو آئین پاکستان ہے، جو سپریم ہے. احتجاج کا دور نہیں ہے، پکڑ دکڑ ہوتی ہے، پکڑ لیتے ہیں. آج کل احتجاج کا دور نہیں ہے. تو میاں صاحب ہم تیار ہیں پھر آپ کے پاس آتے ہیں. ابھی تو پتہ لگے گا آپ کا کہ آگے جو ہے وہ اب آپ کی کمیونٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے کہ نہیں. میں آتا ہوں آپ کے پاس. پروفیسر فائزہ صاحبہ سے پوچھ لیں میڈم، کہیں یہ تو نہیں ہے کہ آہستہ آہستہ سلو اینڈ اسٹڈی یہ جو آپ کے کالجز ہیں یہ بھی پرائیویٹ کر دیے جائیں؟ اچھا سوال ہے آپ کا. ایک تو میں رانا صاحب نے جو کہا اور ابھی آپ نے سسٹم کا کہا کہ جو اگر گورنمنٹ کی پالیسیز اینٹی ٹیچر اینٹی ایجوکیشن ہوں گی اور آپ آپریشن کا سسٹم لائیں گے تو یہ ہائیلی کانشیس ایکٹ ہے ایسوسیشن پہ اور کمیونٹی، اسکول کمیونٹی یا کالج کمیونٹی کا کہ وہ سڑکوں پہ آئے.
یہ استاد ہونے کا تقاضا ہے کہ وہ پھر سڑکوں پہ آئے، چونکہ وہی تو سب سے کانشیس پرت ہیں سوسائٹی کی، ان کو تو آنا ہی چاہیے۔ تو یہ آپریشن کا سسٹم آپ لے کے آئیں اور آپ کو بتایا بھی نہ جائے، آئینہ بھی نہ دکھایا جائے کہ آپ کس میں۔ تو یہ جو میں نے آپ کو پالیسیز کی بات کی تھی ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی، یہ کس طرف لے کے جا رہی ہیں ہمیں پالیسیز، یہ ساری ہمارا جو سروس سٹرکچر ہے، جیسے ہمارا ابھی ایک 4 ایئر فارمولہ تھا، وہ جس کے تحت ہماری پروموشن ہوتی تھی، وہ اس کو مانا ہی نہیں جا رہا۔ یعنی جو سروس سٹرکچر میں چیزیں وہ خود ہی جو چینجز لے کے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا جو کالج لیول پہ بی ایس پروگرام جو ہے یہ اسٹارٹ ہو رہا ہے، تو اس میں جیسے ویل ایکوپڈ کرنا چاہیے تھا، اور کالجز کو ایسا کچھ نہیں کیا جا رہا۔ بجٹ وغیرہ آپ کو ملتا ہے؟ بجٹ وغیرہ تو یہ بلکہ لے لیا جاتا ہے، ہم نے سنا ہے کہ جو کالجز سے اور یہ زیادہ تر بجٹ بہت سارا اٹھا لیا جاتا ہے، اس طرح سے یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ جو سین ہے اور ہم ان کو دیکھتے ہیں اور ہم اسکول والوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے ساتھ یکجہتی میں کھڑے ہیں، ہمیں بھی لگتا ہے کہ یہ جو ساری ہمیں آثار نظر آ رہے ہیں اور یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ اسی طرف جا رہے ہیں، اور یہ آپ کو لگتا ہے کہ کالجز کی باری آنے والی ہے؟ جی کالجز کی بات۔ اس میں ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے ایک انرولمنٹ ڈرائیو جو ہماری طرف تو انرولمنٹ ڈرائیو کی ہے، اور اس میں بڑے ہی اسٹوڈنٹس کو لے کے آئے ہیں، اور وہ ہر طرح کے اس کو وہ کر رہے ہیں، لیکن اس لیول سے ایک کالج میں مطلب ہمارے بعض کالجز میں لاہور میں پنکھے تک ٹھیک نہیں ہیں۔ ہم لوگوں نے اتنی گرمی میں پڑھایا ہے، اتنی پینے کا کوئی پانی تو ہوگا، بس بعض میں وہ بھی نہیں ہے، یعنی یہ صورتحال جی، اور وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے۔ یہ جب سارا آپ سسٹم چلائیں گے اور اس طرح سے، تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ یہ ہمیں ریومرز بھی ہیں اور ہم سن بھی رہے ہیں کہ شنید یہ ہے کہ یہ ہم بھی پرائیویٹائزیشن کی طرف ہی جا رہے ہیں، اور ہم بھی اسی لیے احتجاج بھی شروع کر رہے ہیں ہم اپنا۔ اور ہم نے آج کالجز میں کالی پٹیاں جو پہنی ہیں وہ ایچ ای ڈی کی، اور ہمارے جاتی سلسلہ شروع کر دیا جی ہمارے کامرس کالجز میں بھی 45 تو ختم کر دیے ہیں انہوں نے۔ یہ جو کچھ کالجز سے 100 سم تھنگ، ان میں سے کچھ باقی بچے ہیں، اور باقی جو ہیں انہوں نے اس کو کر دیا، اور یہ سارے انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں۔ اور سارے سر ایک چھوٹی سی بات دیکھیں، اگر ایک بچہ بھی اسکول میں پڑھتا ہے تو اسٹیٹ کو وہ اسکول ختم کرنا نہیں چاہیے، یہ تو اصول کی بات ہے، یہ تو اس بچی کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ تو جو ہمارے کالجز کی طرف بھی ویسے ہی نظر ہے۔ یہ حریص نگاہیں ہیں، وہ اتنی اچھی جگہ پہ کالجز ہیں، ان کے گراؤنڈز ہیں، ان میں بڑا اچھا شادی ہال بھی بن سکتا ہے، کمرشل بلڈنگز بھی بن سکتی ہیں، بڑا کچھ ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو اچھا لیبس کو پیسہ نہیں دے رہے، نہ لیب ویل ایکوپڈ ہے ہماری، نہ لائبریریز، نہ ہمارے جو بی ایس پروگرام میں اسپیشلی وائی فائی نہیں ہے، سارا کچھ ہم ڈیجیٹلی کرواتے ہیں۔ وائی فائی تو بہت دور کی بات ہے، آپ کہہ رہی کہ وہاں پر پنکھے نہیں ہیں۔ جی بعض جگہوں پہ پنکھے چلتے ہی نہیں ہیں، بعض کالجز میں انہوں نے کبھی نہیں رپورٹ لی کہ یہ کیا سارا سلسلہ کیا چل رہا ہے۔ کوئی آپ کی انسپیکشنز وغیرہ نہیں ہوتی، کوئی ٹیمیں آتی ہوں ان کو پتہ لگے کہ یہاں پر اصل صورتحال کیا ہے؟ اصل میں شاید چھپا لی جاتی ہے صورتحال، اصل بھی کچھ وہاں پہ بھی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، اور کچھ جو ٹیچرز ہیں ان سے جو کانٹیکٹ ہے یہ مفقود ہے، جو ایچ ای ڈی کی طرف سے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو ٹیچر سے یہ رابطہ کرنا چاہیے کہ کیا گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں، ہمیں وہ اسٹیک ہولڈر ہی نہیں سمجھ رہے۔ اگر وہ ایز اے اسٹیک ہولڈرز کبھی آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہو، کبھی آپ کی تجاویز لی گئی ہوں؟ ہم نے 5 دفعہ اپنا ایجنڈا جمع کروایا ہے اور اپنی ڈیمانڈز دی ہیں، چارٹر آف ڈیمانڈ بھی دیا ہے۔ تو ہمیں کہا جاتا ہے، اسپیشل سیکرٹری صاحب کہتے ہیں کہ ہاں ہم آپ کو بلا رہے ہیں، ہم آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو میں اس کے توسط سے آپ کی میں سیکرٹری صاحب سے کہوں گی کہ ہمیں ملیں اور ہماری جو ڈیمانڈز ہیں وہ سنیں اور اس پہ اور دیکھیں، اس میں بہت ساری پوری ہو سکتی ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ غالباً نوید فرق صاحب لے کے جا رہے ہیں، سیکرٹری ایجوکیشن، ہمیں وہ کیوں لے کے جا رہے ہیں اس طرف کہ ہم اب یہ پروٹیسٹ پہ نکلنے لگے ہیں۔ تو اگر یعنی گورنمنٹ ان کی جو ہٹ دھرمی ہے، جو سیکرٹری صاحب کی ہے یا ایچ ای ڈی کی ہے یا گورنمنٹ کی ہے، کہ وہ کیوں ہمیں دور رکھنا چاہتے ہیں؟ مطلب ہم لوگ ہیں، ہمارے لیے ہی سارا کچھ ہوتا ہے۔ ملنا چاہیے آپ کے ساتھ، جو آپ کی رائے ہے وہ تجاویز ہے، نظام تعلیم میں جو ہے وہ ملتے بھی تھے، ہمیں وہ کوئی مراد بھی نہیں، مطلب ہم تو کوئی مراد بھی نہیں لیتے، کوئی کنوینس الاؤنس نہیں ہے، کوئی ایک بریک لے لیں، بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں ناظرین، ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم ناظرین،
کاشف صاحب اتنے پریشان کیوں ہیں آپ؟ نہیں پریشان الحمدللہ کیوں پریشان ہونا ہے ہم نے؟ پریشان بالکل نہیں ہیں. اور آگے رانا صاحب نے آپ کو بتا دیا احتجاجی تحریک کا شیڈول بھی 19 کو پورے پنجاب کے ہر ضلع کے اندر بھرپور احتجاج آپ کو نظر آئے گا. اور اسی طرح سے اس کے بعد نومبر کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں آپ کو دوبارہ پورے پنجاب سے اساتذہ کرام لاہور میں ملیں گے. آپ نے پروگرام کرنا ہوتا ہے انشاءاللہ وہاں بھی ملاقات ہوگی. نہیں ہم تو آپ کی آواز آ رہا کہاں تک بالکل آپ آواز اٹھاتے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جیسے رانا صاحب نے کہا کہ الیکشن سے پہلے ہماری ملاقات کروائی گئی موجودہ وزیر اعلیٰ صاحبہ سے, اس ملاقات کے اندر انہوں نے ان دونوں پوائنٹس کے اوپر, جیسے لیو انکیشمنٹ کا ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ 1 سال کی چھٹیاں بچتی تھیں ان کو بھی اب نکال دیا گیا. اور ایک اور بات میں کر دوں, اب ظلم یہ ہو رہا ہے کہ ایک طرف 1,30,000 اسامیاں خالی پڑی ہیں اور دوسری طرف اساتذہ کو LPR 1 سال کی چھٹی دے کے زبردستی بھیجا جا رہا ہے گھروں میں, نکالا جا رہا ہے. جو پیسے نہ دینے پڑ جائیں بعد میں, وہ جو چھٹیوں کی مد میں کچھ پیسے ملتے تھے تھوڑے بہت, اور وہ نہیں دینے, لیکن 1 سال پہلے انہیں چھٹی دے کے گھر بھیج دیتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھیں, 1 سال بعد تنخواہ ملتی رہے گی. یہ تو جبری ریٹائرمنٹ ہے, جبری اس کو جبری LPR جبری LPR اس کو ہم کہتے ہیں. اور 1 سال آپ دیکھیں کہ ایک طرف آپ کے پاس 1,30,000 اسامیاں خالی ہیں اور دوسری طرف آپ جنہوں نے 1 سال بعد ریٹائر ہونا تھا کہ وہ 1 سال بچوں کو پڑھا سکتے تھے, آپ نے ان کو 1 سال پہلے ہی گھروں کو بھیج دیا. تو ابھی اس کا کوئی اشتہار وغیرہ نہیں دیا گیا زبردستی بھرتیاں کرنے کے لیے؟ نہیں بالکل کوئی اشتہار نہیں ہے اور کوئی بھرتیاں کرنے کا ابھی کوئی پلاننگ نظر بھی نہیں آ رہی ہمیں. اور الحمدللہ یہ تحریک جاری ہے, اور یہ تحریک کے اندر جب سے یہ معاملہ کیا گیا ہے ہمارے ساتھ اور ہمارے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ, اور اس طرح شوکاز اور یہ برطرفیاں, یہ تو تحریک میں جان پیدا کرتی ہیں. کوئی ڈر خوف نہیں الحمدللہ. میاں صاحب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اور میں جو بھی اس زمین کے اوپر کوشش کرتا ہے کہ میں نے کسی کا رزق دینا ہے یا میں نے چھیننا ہے, اس کے ساتھ اس دنیا میں بھی برا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوتا ہے. میرا اس بات پہ پورا ایمان ہے کہ رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا, ہمارے بچوں کو پیدا کیا, اور انشاءاللہ وہ سلسلہ ہمارا جو ہے وہ چلتا رہے گا اور اللہ تعالیٰ کرم کریں گے, اور یہ تحریک بھی انشاءاللہ کامیابی کی طرف جائے گی. اور میں بھی یہاں مطالبہ کرتا ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب سے, جس طرح رانا صاحب نے کہا کہ وہ جو لوگ ارد گرد جمع ہو کے, کچھ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں اور کچھ اور لوگ ہیں, وہ جو آپ کو مس گائیڈ کر رہے ہیں, غلط گائیڈ کر رہے ہیں کہ اساتذہ کے ساتھ, آپ اساتذہ کے ساتھ بیٹھیں تو صحیح, اساتذہ کے ساتھ بیٹھیں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا اسکول ایجوکیشن کیسے اوپر جاتا ہے. یہ جو گراؤنڈ پہ اسکولوں میں پڑھاتے ہیں انہوں نے اس اسکول ایجوکیشن کو سنوارا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ اساتذہ کام نہیں کرتے, میں نے اپنے اسکول کے اندر ایک ڈونر ارینج کیا, 12-14 لاکھ کی انویسٹمنٹ ارینج کی تاکہ اسکول کے اندر رینوویشن ہو سکے, اسکول کے کمرے بہتر ہو سکیں اور اس وقت کی ضرورت کے مطابق وہ نظر آ سکیں. تو پھر اس کے ضلع میں مجھے کیا دیا؟ مجھے انہوں نے کہا جی آپ اساتذہ کی بات کرتے ہیں, آپ کو نوکری سے نکال دیتے ہیں. تو کون کرے گا کام اسکولوں کے لیے؟ آپ نے مجھے تو موٹیویٹ کرنا تھا کہ میں 12-14 لاکھ کا باہر سے ڈونر لا, لیکن آپ تو احتجاج کر رہے ہیں, تو آپ گورنمنٹ تو احتجاج اسی لیے مجبوراً کرنا پڑتا ہے جب آپ آواز نہیں سنتے کسی کی, جب آپ بات نہیں سنتے کسی کی. کالی پٹیاں باندھ لیں, کوئی اپنا میسج کنوے کر دیں. یہ بھی ہم نے کر کے دیکھ لیا. سلسلہ 1 مہینہ چلتا رہا, اس کے بعد سیدھا سول سیکریٹریٹ کے سامنے گراؤ کر دیا, ریٹن بھیجا, 1-2 چھوٹے احتجاج کیے منسٹر صاحب کو, سیکٹری صاحب کو, وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی, منسٹر صاحب کو بھی, سیکٹری اسکول ایجوکیشن یعنی 2 سے 3 ماہ کا پروسیجر تھا. جی 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 بالکل 2-3 ماہ سے چل رہا ہے بلکہ سلسلہ یہ. ٹھیک ہے. رانا لیاقت صاحب بتائیے گا کہ ٹرمینیٹ آپ کو کر دیا, آپ کے پاس کیا راستہ ہے؟ حکومت اگر نہیں مانتی, محکمہ اسکول ایجوکیشن نہیں مانتا, میاں صاحب آپ کو میں تو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کوئی ایسا طریقہ ہے آپ کے پاس, کیا کریں گے آپ؟ میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت پر ایمان رکھتا ہوں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں یہ دنیاوی خدا جو ہے اگر ان سے انصاف نہ ملا تو انشاءاللہ تعالیٰ جو پاکستان کا آئین ہے یہ ہمیں ضرور انصاف فراہم کرے گا. اس لیے کہ وہاں پر یہ ہمارا رائٹ لکھا ہوا ہے کہ ہم پرامن احتجاج بھی کر سکتے ہیں اور پرامن جو ہے ہم پروٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں, اور اپنے عوام کے لیے جو لڑائی ہم لڑ رہے ہیں یہ ہمارا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, کیونکہ ہم نے کوئی ایسا ناجائز کام نہیں کیا, ہم نے کوئی گورنمنٹ کو گرانے کے لیے کوئی ہتھ کنڈا استعمال نہیں کیا. آپ آئیں اچھا نہیں لگتا. تو میاں صاحب بدقسمتی ان حکمرانوں کی ہے کہ استاد کسی بھی مہذب معاشرے میں استاد کے سائے پہ بھی لوگ پاؤں نہیں رکھتے اس کی عزت و تکریم کے لیے. دنیا میں لیکن ہیں استاد, وی آئی پی ہیں, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں سڑکوں پہ لانے پہ مجبور کر دیا. ہمیں کوئی شوق تو نہیں ہے میاں صاحب, ہم سڑکوں پہ کیوں آئے ہیں کہ آپ جو 13,000 تعلیمی ادارے
بلا بغیر سوچے سمجھے پرائیویٹ NGOs کو یا پرائیویٹ مینجمنٹ کے حوالے کر رہے ہیں. آپ بیٹھ کے ہمارے ساتھ بات تو کریں, ہم آپ کو ان کا حل بتاتے ہیں. جو پیسہ آپ نے ان کو دینا ہے اس سے کم پیسہ آپ کو کہیں یہ تو ڈر نہیں ہے کہ آپ کے جو اساتذہ ہیں وہ بھی نوکریوں سے چلے جائیں گے اگر یہ پرائیویٹ کر دیے گئے؟ میاں صاحب اس وقت تک جو لوگوں کا ریئیکشن ہے وہ ہم سے بھی زیادہ ہے. وہ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں بھی یہ نکالیں. کتنے ٹیچروں کو نکال لیں گے؟ یہ 3 لاکھ لوگوں کو نکال دیں گے؟ ایسا ان کے لیے ممکن نہیں ہے, کیونکہ استاد جو ہے جب اس کی یہ دعا مانگتا ہے تو ہمارا ماضی کا تجربہ ہے وہ مکرمہ کے لیے بھاری پڑتی ہے. پچھلا احتجاج کیا تھا آپ نے سول سیکریٹریٹ کے سامنے, وہ آپ نے مؤخر کسی کے کہنے پر کیا, کوئی مذاکرات ہوئے یا آپ اپنی مرضی سے احتجاج کر کے چلے گئے؟ ہم اس دن جب کوئی بھی ہمارا احتجاج ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے نا ہماری جو تنظیمیں ہوتی ہیں ان کے ہیڈز بیٹھتے ہیں اور ہم اس سچویشن کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں یہ احتجاج کنٹینیو کرنا ہے یا اس کو آگے مزید اضلاع میں لے کے جانا ہے. تو اس دن ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے پہلی مرتبہ جو آ کے چیف سیکرٹری کے سول سیکریٹریٹ کے سامنے بیٹھے ہیں تاکہ ان کو بتایا جائے کہ ہمارے ساتھ جو ہے نا اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ستیلا سلوک کر رہا ہے, آپ اس کا نوٹس لیں, وزیر اعلیٰ نوٹس لیں, کیونکہ وزیر تعلیم ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے. تو لہٰذا پھر فیصلہ بڑے ہمبل ہیں, ہر ایک کی بات سنتے ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر بھی. تو میاں صاحب پھر آج آپ کے پروگرام میں بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. وہ تو مصروفیت تھی, پنجاب اسمبلی کا سیشن بھی چل رہا ہے. اساتذہ سے زیادہ کیا مصروفیت ہو سکتی ہے؟ وہ تعلیم اپنے آپ کو تعلیم کا سپاہی, اگر وہ تعلیم کا سپاہی اپنے آپ کو کہتے ہیں تو پھر ہم تو آپ کے سامنے بیٹھے. وہ بہت ہمبل ہیں, ہر بندے کی بات سنتے ہیں, لیکن میاں صاحب اس ہمبلنس کا ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ وہ آپ کو ٹائم ضرور دیں گے, مجھے بڑی امید ہے. ہم تو ان سے پچھلے 1 ماہ سے ٹائم مانگ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, ہم تو 1 ماہ سے ٹائم مانگ رہے ہیں. ٹھیک تو میرا خیال ہے احتجاج ہونے ہی نہیں چاہیے تھے, انہیں پہلے بیٹھ جانا چاہیے تھا صاحب. اگر وہ بیٹھ جاتے تو یہ نوبت نہیں آنی تھی. لیکن میں وہی بات کر رہا ہوں, کچھ بگڑا نہیں ہے ابھی بھی جو ہے. میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ اور ہمارے درمیان کچھ لوگ ایسے ہیں جو خلیج پیدا کرنا چاہ رہے ہیں, کہ وہ چاہتے ہیں کہ محکمہ تعلیم ہر دور میں خلیج پیدا کرتے ہیں, کہ محکمہ تعلیم میں جو اساتذہ ہیں وہ ڈسٹرب ہوں اور جو ان کی کارکردگی یہ متاثر ہو, اور اس کے بعد ہم کہیں کہ یہ کام نہیں کرتے, لہذا اس ڈپارٹمنٹ کو ختم کیا جائے. جب یہ ڈپارٹمنٹ ختم ہوگا تو میں خدا نہ خواستہ اس ملک کی بنیادیں ہل جائیں گی. پروفیسر فائزہ صاحب سے پوچھتے ہیں, صاحبہ سے, میڈم بتائیے گا کہ آپ کے بھی کوئی پروموشنز چینلز متاثر ہیں؟ آپ کی پروموشن کا سلسلہ, سروس رولز ٹھیک ہے, آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. وہ جو پروموشن کی پالیسی انہوں نے لنک کر دی ہے ٹرانسفر پالیسی سے, اس کی وجہ سے ایک تو پروموشنز ملتی ہی ہمیں بہت دیر کے بعد ہے, اس کے بعد اس کی جو پروموشن ہے اس میں ڈسلوکیٹ ہو جاتے ہیں اور لوگ اپنی جگہ. فار ایگزامپل کتنے سال لگتے ہیں لیکچرار سے آگے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں 17 ایئرس کے بعد لیکچر سے اسسٹنٹ پروفیسر بنی تھی. 17 سال کے جی, اس کے بعد 12 سال کے بعد میں ایسوسیٹ پروفیسر, اور یہ ایسوسیٹ پروفیسر سمجھے میں تھوڑا جلدی بن گئی اور میرا 20ویں میں جانے کا کوئی امکان نہیں ہے. ابھی کوئی چانس نہیں ہے؟ تو آپ کی ریٹائرمنٹ کا ٹائم کتنا ہے ابھی؟ میرے 5 ایئرس ہوں گے. تو ابھی چانس تو ہیں آپ. جی, لیکن وہ اس کے بعد یہ ہمیں اتنا ٹائم اور چاہیے ہوگا, باری نہیں آئے گی ہماری. تو یہ اتنی سلو پروموشن ہے, سلو ہے. جی, ابھی بھی فائلیں پڑی رہتی ہیں, ان پہ کوئی کام ہی نہیں ہوتا ہے, اور وہ ایسے ہی ساری. اور جب یعنی اور جو انہوں نے لنک کر دی ہے ٹرانسفر اور پروموشن کو, یہ اتنی اسٹوپڈیٹی ہے. تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ پروموشن پالیسی کو ٹرانسفر پالیسی سے الگ مرج کرنے کی وجوہات کیا ہیں؟ وہ یہی, یہ آپ اگر سمجھ سکتے ہیں اس گیم کو, تو ہمیں تو یہ سمجھ آئی ہے کہ جو اگر میں بڑی پالیٹکس کو دیکھوں تو یہ ہمیں الجھا رہے ہیں. جو کیپٹلسٹ گیم ہے, جو یہ پرائیویٹائز کرنے کی گیم ہے, جیسے ہمارے سیکرٹری صاحب بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ماہر ہیں, تو یہ کہیں ادھر ہی لے جانے کی چیزیں ہیں تاکہ ظاہر پروموشنز نہیں ہوں گی, لوگ ڈی موٹیویٹ ہوں گے. خدشہ ہے کہ یہ کالجز کو بھی انکیشمنٹ بھی نہیں مل رہی, پینشن بھی نہیں مل رہی, تو یقیناً یہ کالجز 17A بھی ختم کر دیا گیا ہے. جی 17 ایک جو ہے وہ 17 ایک بہت بڑا ایک ریلیف کا ملازمین کے لیے. دیکھیں نا, اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کسی بیوروکریٹ کا بچہ بھرتی ہوتا تھا. وہ عام ملازم جو ہوتا تھا کلاس 4 کا یا دوسرا, یا کسی ٹیچر کا بچہ کلرک تک, میکسیمم کلرک تک بھرتی ہوتا تھا یا کلاس 4 میں بھرتی ہوتا تھا. غریب کا بچہ یہ پڑھانا نہیں چاہتے. لاہ عمل بتا دیں, پروگرام کا وقت ختم ہونے والا. اچھا جی, لاہ عمل یہ ہے کہ احتجاجی تحریک گرینڈ ٹیچر الائنس کے پلیٹ فارم سے زور و شور سے جاری ہے, اور یہ اب جو ہے وہ اضلاع سے نکل کر تحصیل لیول تک بھی چلی گئی ہے. اور اس کے بعد اب 19 اکتوبر کو ہمارا پنجاب کے تمام اضلاع کے اندر بھرپور احتجاج ہوں گے, اور پریس کلب
یا جو بھی ڈی سی آفس پرومننٹ جگہ کے اوپر ہر ضلع کے اندر احتجاج آپ کو نظر آئے گا. اور اس کے بعد 19 کے احتجاج کے بعد آپ کو جو ہے نومبر کے پہلے یا دوسرے ہفتے آپ کو جو ہے وہ لاہور کے اندر سردی آ جائے گی. سردی کوئی نہیں, سردی جن تعلیمی اداروں میں ہم بیٹھے ہیں یا جن تعلیمی اداروں سے ہمارا رزق وابستہ ہے ہمارے دوستوں کا, ان کے بچاؤ سے زیادہ تو نہیں نا سردی. رانا لیاقت صاحب, انشاءاللہ ایک بھرپور احتجاج ہوگا. رانا صاحب کیا کہیں گے؟ میاں صاحب ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں کہ گورنمنٹ جو تعلیمی ادارے پرائیویٹ مینجمنٹ کو حوالے کرنے جا رہی ہے یا دیگر ہمارے جو مسائل ہیں, جب تک یہ حل نہیں ہوتے ہم اپنی سٹرگل جاری رہیں گے. برطرفیاں, معطلیاں اور یہ شوکار نوٹس جو ہیں کوئی معنی نہیں رکھتے, اور یہ اب نہیں ہے, یہ پہلے بھی ہمیں دے کے دیکھ چکے ہیں. لیکن میں پھر آخر میں وزیر اعلیٰ پنجاب سے اور وزیر تعلیم سے مطالبہ کروں گا کہ کیونکہ آپ ہمارے نمائندے ہیں, آپ ہم سے بات کریں, دوسرے لوگوں سے ہماری بات نہ کروائیں اور نہ ہم نے ان سے بات کرنی ہے. بات جب بھی کرنی ہے آپ کریں گے اور آپ نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ نے عوام کو لے کے دینا ہے. بالکل. پروفیسر فائزہ صاحبہ کیا میسیج دیں گی؟ میں سولیڈیرٹی میں اپنی جو گرینڈ ٹیچرز الائنس کے ساتھ ہوں, اور ہم جو بھی یہ لائحہ عمل دیں گے ہماری جو پنجاب پروفیسرز اینڈ لیکچرز ایسوسی ایشن ان کے ساتھ ہوگی اور ان کے احتجاج میں بھرپور حصہ لے گی. بہت شکریہ پروفیسر فائزہ رانا.